नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर डिवाइस हमले की इंतहाई ख़तरनाक कहानी क्या है, ये हमला आवर असल में कौन थे, 4 ड्राइवर्स के किस्से में क्या सनसनीखेज़ मोड़ आया है, जो वीडियो सबूत सामने आए हैं उनमें कौन से किरदार वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं और इन किरदारों से जब तफ्तीश की गई तो उस तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान पर डिवाइस के एक इंतहाई ख़तरनाक हमले की असल कहानी क्या है। सबसे पहले आपको अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा के मुतल्लिक अब जो ताज़ा तरीन हैरान कुन और सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं उन इंकशाफात से आगाह करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि असल में ये पूरा ड्रामा क्या था। क्योंकि कुछ मज़ीद क्लूज़, कुछ नई वीडियोज़ और जो सीसीटीवी फुटेजेस से शवाहिद सामने आए हैं वो बहुत सरप्राइजिंग हैं और बहुत अलार्मिंग भी हैं। तो मामला ये है कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी ने तो ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेने के लिए अपने भाई के लिए गई थी ब्लू एरिया, और साथ ही उनका इल्ज़ाम ये भी था कि एक टैक्सी वाले ने उनसे ये कहा कि उन्हें उस दुकान का पता है जहां से उन्हें उनका मतलूबा गिफ्ट मिल सकता है। दूसरा दावा उनका ये था कि जब टैक्सी ड्राइवर वहां से रवाना हुआ उन्हें लेकर, तो उस टैक्सी में एक और शख्स घुस गया। उस शख्स ने इनके साथ हाथापाई की, इनको टॉर्चर किया, और जब इन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि ये दूसरा शख्स कौन है और ये किस तरह से टैक्सी में घुसा, तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इस मामले पर कुछ नहीं किया। यानी तासुर ये दिया गया कि टैक्सी ड्राइवर और जो दूसरा शख्स मुबैना तौर पर टैक्सी के अंदर घुसा वो दोनों मिले हुए थे, वो दोनों किडनैपर थे, दोनों अगवाकार थे। ये इनिशियल स्टेटमेंट था अफ़गान सफ़ीर की बेटी का। उसके अलावा पहले स्टेटमेंट में उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया था कि वो रावलपिंडी भी गई थी, ये भी नहीं बताया कि उन्होंने सफारत खाने की जो एक खुसूसी गाड़ी होती है जो कि आप कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ भी है, हर तरह से सिक्योरिटी के जो आलात हैं उसमें नस्ब हैं, वो उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो निकली थी टैक्सी में, पहले तो वो पैदल निकली और फिर उन्होंने एक टैक्सी ली, तो फिर क्या उन्होंने किसी और से भी ये डिस्कस किया था फ़ोन पर या मैसेज के ज़रिए कि आज वो टैक्सी के ज़रिए ट्रैवल करेंगी, और फिर क्या वो इन्फॉर्मेशन कहीं लीक हुई जिसकी बुनियाद पर उनका ये मुबैना अगवा हुआ। क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि रैंडमली कोई उनके अगवा को इस तरह से प्लान करे। अब इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो मिल गए हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस मिली हैं उनमें बड़े हैरान कुन किस्म के हकायक सामने आए हैं। इनमें एक मामला तो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ 300 से ज़ायद कैमरे जो कि इस्लामाबाद सेफ सिटी में भी लगे हुए हैं, यानी उस प्रोजेक्ट के तहत लगे हुए हैं, और रावलपिंडी में भी लगे हुए हैं। एक तो उन पूरे कैमरों का रिकॉर्ड चेक किया। इसके अलावा जो प्राइवेट कैमरास लगे होते हैं, सीसीटीवी के जो कैमरास हैं जो मुख्तलिफ शॉपिंग प्लाजाज में लगे होते हैं, मार्केट्स में लगे होते हैं, हत्ता के घरों के बाहर भी लगे होते हैं, उनका पूरा जो रिकॉर्ड है वो भी चेक किया गया। और जब ये पूरी रिकॉर्डिंग्स चेक की गई तो ये फैसला किया गया कि 200 से ज़ायद लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए, यानी 200 लोगों से 3-4 दिन में तफ्तीश की गई। क्योंकि अफ़गान सफ़ीर की बेटी का इतना बड़ा इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिप्यूट स्टेक पर थी,
اور بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ ایک ایسے موقع پر جب یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں افغان حکومت کی جانب سے کہ پاکستان سے 10,000 جنگجو افغانستان میں گئے ہیں افغان طالبان کی مدد کرنے کے لیے، تو یہ جو الزام ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا ہو گیا اسلام آباد سے، تو اس سے ہماری جو عالمی ساکھ ہے وہ بڑی متاثر ہونی تھی۔ اس لیے 3-4 دن 24 گھنٹے جو ہے وہ کام کیا گیا، اور اس کے بعد جو شواہد سامنے لائے گئے وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ افغان سفیر کی بیٹی کے متعلق ایک CCTV فوٹیج ملی ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے پیدل نکلی ہیں، پھر انہوں نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی، اس کا جو ویڈیو ایویڈنس ہے وہ بھی آ گیا ہے اور اس کی CCTV فوٹیج بھی مل گئی ہے۔ اس کے بعد اس ٹیکسی والے کو تلاش کر لیا گیا، یعنی جس ٹیکسی میں وہ بیٹھ کر پہلی مرتبہ انہوں نے ٹریول کیا تھا اس ٹیکسی والے کو تلاش کر لیا گیا۔ اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ دوسری ٹیکسی انہوں نے کھڈا مارکیٹ سے لی، جو اسلام آباد کی ایک کھڈا مارکیٹ کہلاتی ہے، اور انہوں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ انہوں نے راولپنڈی جانا ہے، اور اس ٹیکسی نے راولپنڈی کا ایک مقام ہے صدر کہلاتا ہے، وہاں اس ٹیکسی نے چھوڑا۔ اس کے بعد یہ جو پوری فوٹیج تھی یہ 8 کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کی گئی، یعنی یہ ریکارڈ حاصل کر لیا گیا، اور 8 مختلف کیمروں کے جو مختلف اینگلز ہیں ان سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو دوسری ٹیکسی تھی اس نے انہیں صدر چھوڑا۔ اب یہاں سے ایک تیسری ٹیکسی لی گئی کرائے پر، اور یہ جو تیسری ٹیکسی ہے یہ دامنے کو میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں سے ٹریس ہوئی، جس میں پتہ چلا کہ اس ٹیکسی میں یہ جو خاتون ہیں افغان سفیر کی بیٹی وہ موجود تھیں، یعنی تینوں ٹیکسیوں کا ریکارڈ مل گیا۔ اس کے بعد ایک چوتھی ٹیکسی جو ہے وہاں سے کرائے پر لی گئی۔ اب یہاں تک کسی قسم کا کوئی تشدد، کوئی اغوا، کوئی واقعہ جو ہے نظر نہیں آ رہا تھا دامنے کو تک۔ اب دامنے کو سے جو چوتھی ٹیکسی لی گئی تو وہ گئیں F6۔ اب F6 کے ساتھ ہی F7 سیکٹر ہے جہاں سے یہ انہوں نے پیدل باہر نکلی تھیں، اور پھر پہلا انہوں نے بلو ایریا جانے کا ارادہ کیا تھا اور پہلی ٹیکسی لی تھی، اور F6 سے یہ چلی جاتی ہیں F9، اور وہاں سے یہ اپنا جو افغان سفارت خانے کا عملہ ہے ان کو کال کر کے کہتی ہیں کہ میں اس وقت F9 پارک میں موجود ہوں اور مجھے پک کر لیا جائے۔ وہاں سے افغان سفارت خانے کا عملہ انہیں پک کرتا ہے، یعنی یہ چاروں جو ٹیکسی ڈرائیورز تھے ان کو بھی پہلے حراست میں لیا گیا، ساری CCTV فوٹیجز دیکھی گئیں، ایک بھی CCTV فوٹیج ایسی نظر نہیں آئی کہ جس کے اندر کوئی اور شخص ان چاروں ٹیکسیوں میں گھسا ہو، یعنی صرف جو ڈرائیور تھے وہ موجود تھے، اور کسی بھی فوٹیج میں ایسا نظر نہیں آیا کہ ان پر کوئی تشدد کیا گیا ہو یا یہ زخمی ہوں۔ چاروں جو ڈرائیورز ہیں انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کروا دیے، وہ میڈیا پر آنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ان چاروں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں ان محترمہ کے سامنے لے جایا جائے، یہ تو بہت خوش بھی تھیں، اور انہوں نے ہمیں کچھ نقد جو ہے کیش ٹپ بھی دی تھی۔ یہ چاروں ڈرائیورز کا بیان آیا۔ اس کے علاوہ یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ جو افغان سفیر کی صاحبزادی ہیں یہ جرمنی سے سائبر کرائم پڑھی ہوئی ہیں، اور اسی ایکسپرٹیز کی وجہ سے، یعنی جو ان کی یہ ماہرانہ صلاحیتیں ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے آئی فون سے جو آئی کلاؤڈ کا پورا فولڈر تھا وہ بھی ختم کر دیا، تاکہ کوئی ریکارڈ ہی باقی نہ رہے، تاکہ جب ان سے تفتیش کی جائے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے جب ٹیکسیز بک کرائیں تو میرے ساتھ تشدد ہوا، ان کی جو پوری لوکیشن ہے اس دوران کیا کچھ یہ ٹیکسٹ ایکسچینج کرتی رہیں یا کسے کالز کرتی رہیں، وہ سارا ڈیٹا اب آفیشلی بتایا گیا ہے کہ ڈیلیٹ کر دیا گیا آئی کلاؤڈ سے، اور یہ ایک دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ ان کا فون اغوا کاروں نے چھین لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا فون بھی انہی کے پاس موجود تھا، اور اب ایک ٹیکنیکل اسیسمنٹ کی جا رہی ہے اس فون کی، یعنی ایک فورنزک آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں بہت اہم بات جو پاکستانی حکام نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وزارت خارجہ نے ایک لیٹر لکھا ہے، ایک خط لکھا ہے
افغان وزارت خارجہ کو، اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں یہ جو شواہد ملے ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان شواہد کی روشنی میں ہمیں افغان سفیر کی بیٹی کے جوابات چاہیے، لیکن چونکہ وہاں پر کوئی جوابات نہیں ہیں اس لیے افغان سفیر اور ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کے متعلق اب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ٹرکی جا چکے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان پر ایک ڈیوائس کے ذریعے کس طرح سے ایک خطرناک حملے کا انکشاف ہوا اور اس کے پیچھے پوری اصل کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی اب باضابطہ سرکاری طور پر تصدیق بھی کر دی گئی ہے، اور اسی ڈیوائس کے ذریعے، اسی سپائی ویئر کے ذریعے پوری دنیا میں 50,000 سے زائد لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان میں سے 1,000 افراد جو ہیں وہ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ پاکستان کے درجنوں سرکاری حکام جن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں حساس اداروں کے آفیسرز بھی شامل تھے، ان کو بھی اسی سپائی ویئر سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ سپائی ویئر جو ہے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز یوز کر رہی تھیں، اس بات کی بھی باضابطہ تصدیق کر دی گئی ہے۔ جو کشمیر میں حریت پسند رہنما ہیں ان کو بھی اسی سپائی ویئر سے ٹارگٹ کیا گیا، اور ان کے جو پورے موبائل فونز تھے وہ ہیک کیے گئے، یہاں تک کہ بھارتی سپریم کورٹ کے ایک جج کی جاسوسی بھی کی گئی، ان کا فون بھی ہیک کیا گیا، کیونکہ نریندر مودی کی حکومت کو ان سے کچھ شکایات تھیں۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ اور جو دیگر عالمی اخبارات ہیں انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ایک طرف تو راہل گاندھی اور جو دیگر بھارتی اپوزیشن رہنما ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بنے ہیں، اس سپائی ویئر کا، جو کہ ایک اسرائیلی کمپنی کا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو بھارت نے خریدا اور بھارت اس کا کلائنٹ تھا، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی اب اعلیٰ سطح پر تصدیق کی گئی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا فون بھی اسی سافٹ ویئر، اسی سپائی ویئر سے ہیک کیا گیا۔ ان کے جو منسٹرز ہیں، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، حتیٰ کہ عارف علوی کا جو فون تھا اس کو بھی ہیک کیا گیا، اس کا ڈیٹا چرانے کی کوشش کی گئی، اور جس کے بعد اب ایک بڑا فیصلہ کیا گیا پاکستان میں۔ ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ اعلیٰ عسکری قیادت کی اور وزیراعظم عمران خان کا ایک بہت اہم اجلاس ہوا جس میں سول قیادت بھی شریک تھی اور اعلیٰ عسکری قیادت بھی شریک تھی، اور اس میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہیکنگ تھی اور یہ ہیکنگ اٹیمپٹ تھی اس میں وزیراعظم عمران خان کا ایک نمبر جو ان کے زیر استعمال رہا پہلے وہ متاثر ہوا تھا، اس بات کی بھی تصدیق کر دی گئی، جس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک اپنی ایپ پاکستان لانچ کرے گا، بنائے گا، اور اس ایپ کا نام بتایا گیا ہے کہ بیپ، اور اس کے ذریعے کمیونیکیشن کی جائے گی، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کیا یہ ایپ اتنی محفوظ ہوگی۔ لیکن جس طرح سے بھارت نے اور اسرائیل نے وزیراعظم عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جو سفارتی پالیسیز ہیں ان سے بھارت کو کتنی تکلیف ہے، ان سے اسرائیل کو کتنی تکلیف ہے، اور جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر اور کہ کشمیر وزیراعظم عمران خان نے بھارت کو بیچ ڈالا، یا کبھی ان کے خلاف ایک یہودی ایجنٹ ہونے کا نیریٹو بنایا جاتا ہے، تو جن کے خلاف سازش کی گئی یعنی وزیراعظم عمران خان کے خلاف، تو اگر وہ کوئی ایجنٹ ہوتے یہودیوں کے ایجنٹ، یا انہوں نے بھارت کو کشمیر بیچا ہوتا تو کیا ان کے خلاف اتنی بڑی سازش کی جاتی اور ان کا فون جو ہے وہ اس طرح سے ہیک کیا جاتا۔ اور اس سے بالکل ایک ایویڈنٹ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جو پالیسیز ہیں ان پر بھارت اور اسرائیل جیسے جو ممالک ہیں ان کو بڑی تکلیف بھی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو اس سپائی ویئر سے ٹارگٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔